नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज न्यूज़ 18 की टीम नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर भोपाल में मौजूद है। भोपाल एक तारीख़ी शहर, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया में मसाजिद के शहर के नाम से जाना जाता है। और नाज़रीन जब यहाँ पर माह रमज़ान आते हैं तो यहाँ के शब रोज़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन आइए प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मसाजिद के शहर में यहाँ के शब रोज़ कैसे होते हैं और यहाँ की तारीख़ी अज़मत क्या है। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का मुक़द्दस महीना है। ये एक ऐसा महीना है जिसके लिए हर बंदा मोमिन अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता है कि ये मुक़द्दस महीना उसके हिस्से में आए और वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी कर सके। और यही वजह है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुमालिक में इस मुक़द्दस महीने का खास एहतमाम किया जाता है। नवाबों की नगरी भोपाल में भी माह रमज़ान की खास रौनक देखने को मिलती है। भोपाल मध्य प्रदेश के मालवा का एक कदीम तारीखी शहर है। रियासती अहद में ये तारीखी शहर भोपाल का दारुल हुकूमत हुआ करता था। आजादी के बाद भी इसकी तारीखी अज़मत बरकरार है। रियासती अहद में तकरीबन 225 साल तक ये तारीखी शहर मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन का अहम मरकज रहा है। मुल्क की आज़ादी 1947 में हासिल हुई, लेकिन भोपाल आज़ादी के 2 साल बाद तक भी खुद मुख्तार रहा। जून 1949 में रियासत का इंडियन यूनियन में इंजमाम हुआ और भोपाल को पार्ट सी स्टेट में शामिल किया गया। और जब 1 नवंबर 1956 में रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील हुई तो ये तारीखी शहर मध्य प्रदेश की राजधानी बना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तारीख तकरीबन 1000 साल कदीम है। इस शहर को परमार वंश के राजा भोज ने बसाया था। भोपाल पर 1010 से जून 1949 तक परमार राजा, गोंड राजा और मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। भोपाल में मुस्लिम तहजीब की नशोनुमा मालवा की मुस्लिम तहजीब से जुड़ी हुई है। रियासत भोपाल के बानी सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 में इस रियासत को कायम किया था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम तहजीब का इर्तिका इससे कबल हो चुका था। रियासत भोपाल के पहले काजी मोहम्मद मुअज्जम संभली ने रियासत के क़याम से कबल यानी 1718 में उर्दू में तफसीर हिंदवी के नाम से कुरान करीम की तफसीर लिख दी थी। भोपाल पर 1722 से जून 1949 तक मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। इस शहर पर 9 मर्द और 4 बेगमात ने हुकूमत की है, लेकिन भोपाल की तरक्की और इस्लामी शुआर को कायम करने में जो किरदार बेगमात भोपाल ने अदा किया है वो मर्द नवाब नहीं कर सके। भोपाल की अहम तारीखी मसाजिद की तामीर भी बेगमात भोपाल के हाथों ही हुई है। इस शहर में 510 मसाजिद हैं, जिसमें एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद भी शामिल है। अगर आबादी और रकबे की बात करें तो भोपाल में मसाजिद की तादाद दुनिया में 3रे नंबर पर है। मसाजिद की कसरत में पहले नंबर पर मिस्र, दूसरे नंबर पर ढाका और तीसरे नंबर पर शहर भोपाल का नाम आता है। ये तारीखी शहर जहाँ पर हर साल आलमी इज्तिमा का भी इनेकाद किया जाता है, जिसमें शिरकत के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद भोपाल आते हैं। रमजान मुबारक के अयाम में यहाँ की मसाजिद की रौनक और शब रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। भोपाल में ऐसा लगता है कि पूरे रमज़ान के 30 दिन पूरे दुनिया भर के लोग इकट्ठा होते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रमज़ान के मौके पर अल्लाह मियाँ ख़ास तौर से भोपाल में कुछ अपने मखसूस और खुसूसी फ़रिश्तों को भी भेजता है। तो यहाँ एक माहौल बन जाता है। ख़ास तौर आप देखिए कि मगरिब के वक्त जब इफ्तार का वक्त होता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल शहर का शहर, पूरा शहर इबादत में डूब जाता है। ये शहर अजीब व गरीब शहर है। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में गया, अमेरिका, इंग्लैंड, कराची, सऊदी, तमाम जगह देखा, मगर ये जो रमज़ान की बरकतें यहाँ नज़र आती हैं, रमज़ान की इबादतें यहाँ नज़र आती हैं, मैं समझता हूँ कि दूसरे शहरों में कम नज़र आती हैं। लेकिन रौनकें ज़बरदस्त रहती हैं। मैं समझता हूँ भोपाल मुझे ज़्यादा रौनक लगती है, खुसूसन शहर चूँकि नवाबी शहर है, वो छोटा शहर है। लखनऊ तो बहुत बड़ा है। वो ख़ास इलाके जो आप मौलवीगंज और गोलागंज और अमीनाबाद, इन इलाकों को आप अगर देखें तो वो चहल पहल रहती है। लेकिन अब लखनऊ इतना बड़ा हो गया है कि वो अंदाज़ा नहीं होता।
لیکن بھوپال پھیل کے بھی آج سمٹا ہوا ہے اس کے مقابلے میں. تو یہاں چہل پہل آپ تاج المساجد سے لے کے اور جہانگیر آباد تک چلے جائیں, لگتا ہے کہ رمضان ہے. اس زمانے کا رمضان اس حساب سے بڑا دلکش اور دلآویز تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کے اس کا احترام کرتے تھے. ہم نے اس زمانے میں دیکھے ہندوؤں کے ہوٹلوں پر باہر پردہ لگا دیا کرتے تھے کہ رمضان کی بے حرمتی نہ ہو, جبکہ بے حرمتی کرنے والے خود رمضانی بھی ہوا کرتے تھے. وہ زمانہ الگ تھا صاحب. بھوپال کے خطہ مالوا کو اہم مسلم ریاست میں شمار کیا جاتا تھا. بھوپال کی اپنی تہذیب, اپنی ایک درخشاں روایت رہی ہے. نوابی عہد میں یہاں پر رمضان کے لیے روزہ کھولنے کے لیے توپ کے گولے داغے جاتے تھے. روزے داروں کے لیے ریاست کی جانب سے شہر کے سبھی مساجد میں خاص افطار کا اہتمام کیا جاتا تھا. اب نوابی عہد تو رہا نہیں, لیکن روایت اب بھی باقی ہے. اب شہر کی سبھی مساجد میں عوامی طور پر افطار بھیجنے کا کام کیا جاتا ہے. اب شہر میں افطار کے لیے توپ کے گولے تو نہیں داغے جاتے, لیکن اس کی جگہ پٹاخے چھوڑ کر قدیم عہد کی یاد ضرور تازہ کی جاتی ہے. ہر شخص کو اپنے شہر سے لگاؤ ہوتا ہی ہے, لیکن بھوپال ان تاریخی شہروں میں سے ہے جہاں پر لوگ ماہ رمضان میں اپنا وقت ذکر و افکار میں گزارنے کے لیے خاص طور سے آتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ بزرگوں کے اس شہر میں ماہ رمضان میں جس طرح سے لوگ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں, اس سے شہر میں جو ایک خاص روحانی فضا دیکھنے کو ملتی ہے وہ دوسرے شہروں میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. افطار شروع ہو جاتے ہیں جگہ جگہ, معلوم ہے صاحب مجموعی طور پہ افطار ہو رہے ہیں. کچھ گھروں میں اپنے رشتہ داروں, اکیلا آدمی کبھی نہیں افطارتا, ضرور دو چار کو جمع کر کے اپنے گھروں میں کہتے ہیں کہ بھائی آج آپ آ جاؤ, کل ہم خود چلے گئے ہو گئے. اس لیے کہ اکیلے روزہ افطار میں وہ مزہ ہی نہیں آتا جو کہ ایک محفل میں سب کے ساتھ روزہ افطار ہو, نمازیں سب کے ساتھ پڑھیے, تراویح پڑھیے, گھروں میں تراویحیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جس کا کہ بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دال کھارے ہوتے تھے, خاص چیز جو ہے نکتیاں ہوتی تھیں, یہ نواب صاحب کو بھی بہت پسند تھیں. جب وہ محل میں آتے تھے کبھی دیر ہو جاتی تھی تو دو طرف ان کے دو خادم کھڑے رہتے تھے, ایک کے ہاتھ میں کھارے ہوتے تھے اور دوسرے کا نکتی ہوتی تھی. وہ دونوں میں سے مٹھیاں بھر لیتے تھے اور نماز پڑھنے کھاتے ہوئے چلے جاتے تھے. تو یہ سادگی کا یہ عالم تھا, یہی شہر کے لوگوں کا عالم تھا. بعض ہندو بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں اور افطار و سحری کا بھی اہتمام کراتے ہیں اور بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہاں کے جو معاملات و مشاغل ہیں جو صبح سے لے کے شام تک, یا شب بیداری, شبینہ اور تراویح اور ختم قرآن, اور اس کے بعد یہ کہ رات بھر جاگ کر عبادات کرنا, اور روزے اور افطار, اور یہ تمام جو معمولات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ جو دوسرے شہروں میں ہوتے ہوں گے ایسا نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح نظر نہیں آتے جس طرح کے بھوپال میں نظر آتے ہیں. ریاست بھوپال کی بنیاد دوست محمد خان نے رکھی تھی اور ریاست کا خاتمہ 1949 میں نواب حمید اللہ خان کے عہد میں ہوا. بھوپال ایک تاریخی اور تہذیبی شہر ہے. اس شہر کی مشترکہ تہذیب دور دور تک مشہور ہے. ابتدا سے ہی یہاں پر جو گنگا جمنی تہذیب قائم ہوئی تو اس کی روشن روایت آج تک برقرار ہے. ریاستی عہد میں جب یہاں کے نواب مسلمان ہوا کرتے تھے تب بھی ان کے وزیر اعظم غیر مسلم ہی ہوتے تھے. یہاں ساتھ رہنے اور تمام تیج تہوار مل کر ساتھ منانے کی روایت صدیوں سے قائم ہے. اور ماہ رمضان میں یہاں کے ہندو بھائی اپنے مسلم بھائیوں کے لیے کثرت سے روزہ افطار کا خاص اہتمام کرتے ہیں. بھوپال کی مشترکہ تہذیب کے بارے میں یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں آپ خود سنیے. ہمارے یہاں بھوپال کی تہذیب میں کبھی یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. یہ کہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہاں تمام چیزیں, ہندوؤں کے تہوار, مسلمانوں کے تہوار, ہر تہوار اس قدر ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ منائے جاتے تھے. اور ماہ رمضان میں تو میں آپ کو کیا عرض کروں کہ صبح جب سحری کے لیے اٹھایا جاتا تھا اور لوگ آتے تھے,
اس میں ہم بھی اٹھتے تھے اور ہم بھی سحری کرتے تھے اور کئی مرتبہ ہم نے روزے بھی رکھے. یہ ماحول تھا. یہ ایک میں مثال کے طور پہ اس بات کو کہہ رہا ہوں. اسی طرح سے شام کو افطاری کے وقت ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر اور افطار کرتے تھے. کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کون یعنی مسلم ہے کون نان مسلم ہے. یہ کہیں پر ہمارے ہاں تو پہناوا ایک جیسا تھا. ہمارا لب و لہجہ, ہماری بات چیت, ہماری تہذیب بالکل ایک تھی. اس میں کہیں کوئی فرق نہیں تھا. میں نے تو دیکھا ہے, میری ماں تو کٹر ہندو ہوا کرتی تھی اور وہ کبھی کسی کے ہاتھ کا چھوا پانی وانی بھی نہیں پیتی تھی, لیکن عید کے دن وہ جا کر کے شرد جوشی کے یہاں عرفانہ جی کے ہاتھ کی سوئیاں بھی کھاتی تھی, دوسری جگہ بھی تمام ساری چیزیں. اس دن ان کے ساری قسمیں ٹوٹ جاتی تھیں. تو یہ جو پوترتا کا جو ماحول بنتا ہے, یہ ماحول سچ مچ بہت ہی پسند. مجھے دو تہوار سب سے زیادہ پسند ہیں ہندوستان کے. ایک تو راکھی جس میں بھائی چارہ ہے, اور دوسرا عید جس میں بھائی چارہ ہے. بہت آنند دیتے ہیں تمام سارے تہوار, اور بھوپال تو پوری طرح سے چارج ہو جاتا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں, اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر بھوپال میں. ناظرین بھوپال نوابوں کی نگری, جھیلوں اور تالابوں کا شہر تو کہا جاتا ہے, لیکن ماہ رمضان میں یہاں پہ کچھ خاص بازار ہیں جہاں پر ہمیں خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے. یہاں کے افطار بازار کی بات کریں یا شہر کے بازار کی بات کریں تو اس میں ہمیں ندیم روڈ کی بات کریں, یا پھر ہم لکھیرا پورا کی بات کریں, یا پھر ہم جنسی چوراہے کی بات کریں, قاضی کیمپ کی بات کریں, یا پھر بھوپال کے اقبال میدان کی بات کریں, تو یہاں پر ہمیں خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے. یہ رونق کیسی ہوتی ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے سے چھوٹا سا بریک. اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونق ہے. ناظرین پروگرام کے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بھوپال میں وہ کون کون سے خاص بازار ہیں جہاں پر ماہ رمضان میں خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے. یہاں کے لکھیرا پورا بازار کی بات کی جائے, ندیم روڈ کی بات کی جائے, ابراہیم پورا کی بات کی جائے, یا پھر دوسرے بازاروں کی بات کی جائے جہاں پر ہمیں خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے. آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. ماہ رمضان میں عبادت کے ساتھ عید کی تیاریاں بھی اہم حصہ ہوتی ہیں. بھوپال کے دکانداروں کو عید کے بازار کا انتظار سال بھر رہتا ہے. عام طور پر دوسرے شہروں میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں میں بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن بھوپال میں پہلے عشرے سے ہی خریداری شروع ہو جاتی ہے, اور ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عید بازار اپنے شباب پر پہنچتا ہے. روزہ دار رمضان کے پہلے عشرے سے خریداری شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے لیے روزہ داروں کے اپنے جواز ہیں. ان کا ماننا ہے کہ آخری عشرے میں بازاروں میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے, اور ایسے میں انہیں بازار جانا پسند نہیں ہے. جبکہ کچھ روزہ داروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ نے آخری عشرے میں شب قدر رکھی ہے, اسی لیے وہ آخری عشرے کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگانا چاہتے ہیں. رمضان میں بھوپال کے عید بازار کی اپنی رونق ہوتی ہے. مرد ہو یا عورت, ہر شخص اپنی تیاریوں میں مصروف نظر آتا ہے. نوٹ بندی اور جی ایس ٹی نے کمر توڑ رکھی ہے, اور مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھنے سے پہلے اپنا بجٹ دیکھنا پڑتا ہے, اور ساتھ میں بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنا پڑتی ہیں کہ ان کا دل بھی نہیں ٹوٹے اور کام بھی ہو جائے. تو اسی کے حساب سے ہم کو لینا ہے, تو اس لیے ہم پہلے ہی عصرے میں آ جاتے ہیں. بہت ڈفرینٹ وہ تو کمپٹیشن چلتا ہی ہے لڑکیوں میں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے اچھا ہونا چاہیے ہر لڑکی کی نظر میں. تو فٹ ویئر تو سب سے زیادہ پسند کرتی ہیں لڑکیاں, ہائی ہیلس ہوئی. دین رمضان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سال بھر کی بھی شادی کی شاپنگ کر لیتی ہیں. میں عید سے ہٹ کے ہی پہنوں, سو آئی ایم مچ مور انٹرسٹیڈ ان گاؤن. مطلب مجھے گاؤنز اور پارٹی ڈریسز بہت پسند ہے, سو آئی لائک دس. یہ مٹیریل بہت اچھا ہے, اور میں نے پورے بھوپال میں کہیں نہیں دیکھا اس ٹائپ کا مٹیریل, بیکاز یہ بہت ہی عربک اینڈ ٹرکش مکس گاؤنز ہیں بیسکلی. بھوپال میں یوں تو بہت سے بازار ہیں, لیکن عید کی تیاریوں کی اگر بات کی جائے تو کچھ خاص بازار میں خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے. ان بازاروں میں چوک بازار, ندیم روڈ, لکھیرا پورا, نیو مارکیٹ, جنسی چوراہا, ابراہیم پورا, قاضی کیمپ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں. 15 گھنٹے سے زیادہ وقت کا روزہ اور اس پر مہنگائی کا ستم. اس کے باوجود یہاں کے دکانداروں کو اچھے بزنس کی ہی امید ہے. اسی امید پر دکانداروں نے اپنی دکانوں پر ہندوستان کے مختلف شہروں کے علاوہ بیرون ملک کے سامان سے بھی اپنی دکانوں کو سجا رکھا ہے, تاکہ خریدار ایک بار دکان پر آنے کے بعد بغیر خریدے ہوئے واپس نہ جا سکے. روزداروں کے لیے رمضانوں میں جو ہے اپنی یہاں کرتا پاجامہ پٹھانی سوٹ کی فل ویرائٹی ہے. اس میں وائٹ میں بھی, کاٹن میں بھی ملے گا, لیلن میں بھی ملے گا, لون میں بھی ملے گا,
اور اس کے بعد کلرفل جتنے بھی کلرفل آج کل لون کی ویرائٹی ہے وہ پوری موجود ہے. مطلب گرمیوں میں سب سے زیادہ جو ویرائٹی چلتی ہے وہ لون کی چلتی ہے. پورے ہر اسٹیٹ کا مال آتا ہے واپس, کلکتہ, دلی, جے پور سب جگہ سے آتا ہے. اور ہمارے جو ریگولر کسٹمر ہیں ان کے لیے ہم سوبر سوٹس بھی رکھتے ہیں, آفیشیل پرپز سے بھی رکھتے ہیں, کافی کیٹلاگس بھی آتے ہیں, کراچی, پاکستانی سب آتے ہیں. پچھلی بار تو کچھ ڈفرینٹ رکھنے کی کوشش کی ایک بار. ہاں بالکل ڈفرینٹ. اسی بات پہ تو ہم سب باہر جاتے ہیں, سٹیز, ادر سٹیز گھومتے ہیں ہم لوگ. ہم ہر سال سیل لگاتے ہیں اور سیل میں کسٹمر ہمارا بہت اچھا فائدہ اٹھاتا ہے. بہت 1200-1500 روپے کی چپلیں 300 روپے میں, 200 روپے میں, 150 روپے میں لے کے جاتا ہے. اور اب کہ ہم نے اور اس سے اچھی ورائٹی مینٹین کر کے رکھی ہے. انشاءاللہ بہت اچھی امید ہے کہ آگے بہت اچھی طریقے سے کسٹمروں کو رسپانس ملے گا اور کسٹمر بہت پسند کریں گے ہماری چپلوں کو. ڈفرینٹ سر, آپ کو نیا ٹائپ کا اسٹاک ملے گا, نئے ڈیزائنز ملیں گے, نیا آپ کو جو انٹرنٹ چیزیں ہیں لائک گرارا ملیں گے, آپ کو نئے لہنگے ملیں گے, نئے ٹائپ کے ڈفرینٹ ڈیزائنز جو ڈیزائن کر رہے ہیں ہم لوگ وہ سب ملے گا. بھوپال میں عید کے موقع پر خواتین میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ سلک کے کپڑوں پر سیپ ستارہ, موتی ورک, زری زردوزی سے بنے کپڑوں کی ہے, اور مردوں میں پائجامہ اور کرتے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. مردوں میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ لکھنوی کرتے پجامے اور پٹھانی سوٹ کی ہے. اور روزے داروں کی فرمائش کے مد نظر دکانداروں نے رمضان کے ایک مہینے پہلے سے ہی اپنی تمام تر تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں. جوتے چپل کی دکان ہو یا پھر کھنکھناتی چوڑیوں کی دکان, سب پر خریداروں کی بھیڑ اس قدر دکھائی دے رہی ہے کہ پہلے عشرے سے ہی راستہ چلنا مشکل ہو رہا ہے. آج کل کافی ٹرینڈ بدلا ہے اور لوگ نئے ڈیزائنز اور نئے کلیکشنز اور خاص طور پہ باہر کے کلیکشنز پہننا پسند کر رہے ہیں, تو اسی حساب سے ہم نے سب رکھا ہے. جی چیز جب سے لگا ہے مال آنے میں بھی دقت ہو رہی ہے, ہمیں بیچنے میں بھی دقت ہو رہی ہے. کسٹمر ہمارے پرانے ہیں, لگے بندے ہیں, وہ آتے ہیں ہم سے چپ چاپ لے جاتے ہیں. ہماری یہ ایک بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم سب لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں. بیسیکلی بات تو وہی ہے کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں شب قدر آتی ہے, اور شب قدر کی ایک اپنی اہمیت ہے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر. اور پھر جیسے عید قریب ہوتی ہے ویسے مارکیٹ میں رش بھی کافی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں شروع میں ہی اپنی پسند کے حساب سے خریداری کر لوں کہ بعد میں عبادات میں کوئی خلل نہ پڑے. پٹھانی سوٹ پسند کرتا ہوں میں, یہاں پٹھانی دیکھنے آیا تھا. رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ تو ہے ہی, ساتھ میں اس کے بعد جب عید جو آنے والی عید ہوتی ہے تو اس کی خوشی بھی بچوں میں خاص طور سے اور خواتین میں بہت ہوتی ہے کہ نئے نئے کپڑے, اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے. دوسرے خالی عید نہیں, رمضان کے مہینے میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نئے سے نئے زیادہ جوڑے, الوداع کا موقع ہے اور دوسرے موقع ہیں اس میں پہنیں, تو اس لیے خریداری کچھ رمضان میں زیادہ ہوتی ہے. عید کی تیاریوں کی بات ہو اور خوشبو کے ساتھ ٹوپیوں کا ذکر نہ ہو, یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ عطر فروشوں نے ملک و بیرون ملک سے عطریات کا ایک بڑا کلیکشن تو اپنی دکان میں جمع کیا ہی ہے. ان کی دکانوں پر عطر اور پرفیوم کی بھی بڑی ویرائٹی دیکھنے کو مل رہی ہے. عطر فروشوں نے جہاں کچھ خاص عطریات کے مجموعے تیار کیے, وہیں ٹوپیوں کی دکان پر مختلف ممالک کی ٹوپیوں کی بھرمار ہے. کیا کہتے ہیں دکاندار, آپ بھی سنیے. روزداروں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ کوئی نیا آئٹم ملے ہمیں, بس نیا آئٹم ہونا چاہیے, کوئی ایسا پرانا نہیں چلتا اس وقت, تو سب چاہتے ہیں وہ کوئی نیا آئٹم ہو بالکل. اب جیسے مثال کے طور پر یہ چل رہا ہے آج کل, یہ نیا آئٹم ہے, اور یہ افغانی یہ چل رہا ہے آج کل, یہ مانگ رہے ہیں اس کی. اور ایک یہ چل رہی ہے مولوی سعد صاحب کے نام سے, یہ والی بہت مانگ رہے ہیں, یہ بہت چل رہی ہیں آج کل. یہ زیادہ تر گراہک چاہتا ہے بالکل نیا آئٹم ہو کوئی, ہمیں ہر سال کی طرح نہیں ہو. بس اس بار بھی ہم لوگ نئے آئٹم لے کر آئے ہیں بہت سارے. پرفیومس کی ہے کہ آج کل برانڈیڈ پرفیوم زیادہ چل رہا ہے اور موسٹلی فرسٹ کاپی چل رہا ہے, لیکن ابھی ہم نے یہاں پہ الکوہول فری بھی رکھا ہے رمضان کے لیے, جو کہ آئلس میں آتا ہے. وہ اپنے پاس کلیکشن پورا مل جائے گا, جس میں اجمل, رساسی, یہ کمپنی بھی اپن پرووائڈ کر رہے ہیں یہاں پہ. کیسا بازار جانے کی امید ہے اس بار؟ امید تو بہت اچھی ہے انشاءاللہ, اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. پچھلا سیزن تو بہت اچھا تھا, اس بار جیسا بھی ہوتا ہے دیکھتے ہیں. خاص ٹوپی انڈونیشین اور چائنیز زیادہ پسند کرتا ہوں. اس کے علاوہ یہ حقانی ٹوپی جو ہے آج کل اویسی ٹوپی کے نام سے بھی جانی جا رہی ہے, یہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کی پرائز بھی ریزنیبل ہے. عید پر پاجامہ کرتا, اور ٹوپی اویسی حقانی ٹوپی. ہم تو ہر بار نئی ٹوپی لینا آتے ہیں اور اس بار بھی نئی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. شاعر مشرق علامہ اقبال جب بھوپال آئے اور انہوں نے سحر کے وقت یہاں کی مساجد سے اٹھنے والی اذان کو سنا تو یہ کہا کہ وہ سحر جو کبھی فردا کبھی امروز
نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا. ناظرین، نوابوں کی نگری، جھیلوں اور تالابوں کے شہر بھوپال سے ماہ رمضان کے شب و روز پہ مبنی نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں یہیں پر ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین کل صبح 3 بجے ہمارا خاص لائیو پروگرام سحری ٹائم دیکھنا نہ بھولیں. فی الحال ناظرین وقت ہو چلا آپ سے رخصت ہونے کا. کل انشاءاللہ کسی ایک اور نئے شہر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم مجھے اجازت. خدا حافظ.